बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं चौधरी मोहम्मद फराज, आप देख रहे हैं बॉटम लाइन। नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और कराची में हालिया दहशतगर्द हमलों ने कौमी सलामती के हवाले से कई अहम सवालात खड़े कर दिए हैं। कराची में रेंजर्स कैंप पर हमले में गिरफ्तार ज़ख्मी दहशतगर्द उस्मान के इंकशाफात ने सरहद पार दहशतगर्दी, अफ़गानिस्तान में मौजूद महफूज ठिकानों और दहशतगर्द तंजीम TTP के स्प्लिंटर ग्रुप जमातुल अहरार की कार्रवाई बेनकाब कर। इन हमलों के बाद पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने भी भरपूर और मौसर जवाब देते हुए ऑपरेशन ग़ज़्व-उल हक़ के तहत इंटेलिजेंस की बुनियादों पर कार्रवाइयाँ की। बाजोड़ में भारतीय हिमायत याफ्ता जमातुल अहरार के हाई वैल्यू कमांडर खान फरोश उर्फ जबाल समेत 4 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए, जबकि इसके बाद अफ़गानिस्तान के सरहदी इलाकों पक्तिया और कुन्नड़ में दहशतगर्दों के ठिकानों को इंतहाई महारत से सिक्योरिटी फोर्सेस ने निशाना बनाया, जहां मज़ीद 25 दहशतगर्द मारे गए और असले के बड़े ज़खायर तबाह कर दिए गए। अलमिया ये है कि बाज़ तहरीकें इब्तदा में हकूक़ के हसूल के नाम पर सामने आती हैं, मगर वक्त गुजरने के साथ साथ वो दहशतगर्द तंजीमों और मुल्क दुश्मन अनासर का आला-ए-कार बन जाती हैं। एक तरफ अफ़गानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान और दीगर हमसाया ममालिक में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है, तो दूसरी जानिब अफ़गानिस्तान ख़ुद भी खाना जंगी की लपेट में आता दिखाई दे रहा है। इतलात के मुताबिक अफ़गानिस्तान में इस वक्त वसाइल की एक नई जंग शुरू हो रही है, जिसमें वसाइल के ऊपर कब्ज़ा करने के लिए ग्रुप्स आपस में मुतसादम होते दिखाई दे रहे हैं। इस तनाजुर में 4 बड़े ग्रुप्स, जिनमें नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट, अफ़गानिस्तान फ्रीडम फ्रंट, अफ़गानिस्तान ग्रीन ट्रेंड और जुमा खान फ़तेह मूवमेंट शामिल हैं। पाकिस्तानी हुकूमत का वाज़ेह मौक़िफ़ ये है कि दहशतगर्दी के मुकम्मल ख़ात्मे तक ये कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी और शहरियों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ पर किसी किस्म का समझौता नहीं किया जाएगा। दूसरी जानिब पाकिस्तान और भारत के दरमियान सिंध तास मुआहिदा एक मरतबा फिर आलमी तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है। पानी की तकसीम से मुतल्लिक़ इस तारीख़ी मुआहिदे की कानूनी हैसियत, मौजूदा इलाकाई सूरत हाल और पाकिस्तान की आबी सलामती, इस पर इसके मुमकिन असरात एक नई बहस को जन्म दे रहे हैं। ये मामला किस तरफ जा रहा है, इसके ऊपर बात करेंगे अपने प्रोग्राम के अंदर। और आज जिन मेहमानों ने मुझे ज्वाइन किया है, उनमें लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम लोधी, एम्बेसडर रिटायर्ड शाहिद महमूद कियानी और इंटरनेशनल अफेयर्स की एक्सपर्ट शाज़िया चीमा साहिबा ज्वाइन करेंगी। आइए गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। जनरल साहब, आपसे शुरू करूंगा। सर, ये फरमाइएगा कि हमने देखा कि ये एक दोबारा से दहशतगर्दी के हमले पाकिस्तान में हो रहे हैं और एविडेंस हमारे पास है, अफ़गानिस्तान इन्वॉल्व है, इंडिया पीछे खड़ा हुआ है और डिस्टेबलाइज़ करने की पूरी कोशिश कर रहा है पाकिस्तान को। ये मामला किस तरफ जाएगा? पाकिस्तान की पॉलिसी तो बड़ी क्लियर है, पाकिस्तान ने फौरी जवाब भी दिया। दुश्मन के जो अड्डे थे, जो दहशतगर्दों की सेफ़ हेवन्स थे, उनको पिन पॉइंट एक्यूरेसी से तबाह भी कर दिया। अफ़गानिस्तान की तरफ से हाउएवर ये प्रोपेगेंडा सामने आ रहा है कि सिविलियंस मार दिए, जो उनका एक बड़ा पुराना रेटरिक है। आप पूरी सिचुएशन को कैसे देखते हैं? ये मामला किस तरफ जा रहा है? बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले तो ये है कि हमें ये मालूम होना चाहिए कि इस किस्म के हमले क्यों हो रहे हैं हमारे ऊपर जी। और अब और भी बढ़ने का इम्कान है। उसकी वजह भी मैं आपको बता दूंगा। लेकिन बात यह है कि ये हमले बुनियादी तौर पे जो लोग प्लान कर रहे हैं, जो लोग फाइनेंस कर रहे हैं, जो लोग इनके पीछे हैं, वो कौन कौन लोग हैं। मतलब मुल्कों की बात कर रहा हूँ मैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज की बात कर रहा हूँ। प्रिंसिपली ये वो कंट्रीज हैं, उनके आप समझे इंटेलिजेंस लोग या प्रॉक्सीज हैं, जो ये नहीं चाहते कि सीपैक चले, जो बिल्कुल। नहीं चाहते कि आपका ग्वादर डेवलप करे, जो नहीं चाहते कि चाइना और पाकिस्तान के ताल्लुकात और भी मजबूत हों और चाइना का असर रसूख बढ़े अफगानिस्तान में, बल्कि सेंट्रल एशिया की तरफ जाए, जो पाकिस्तान को ब्लॉक करना चाहते हैं टुवर्ड्स सेंट्रल एशिया। एक तो ये है। दूसरा ये कि अभी जो आपने साफ ज़ाहिर है पिछले साल आपने एक बड़ा कारनामा किया मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, कोई उसको दोहराने की जरूरत नहीं। इस दफ़ा आप पॉलिटिको मिलिट्री डिप्लोमेसी में आपने एक नाम पैदा किया, दुनिया बात कर रही है जी। तो वो कौन लोग हैं जिनको ये बहुत ही खलिश है इस बात की या उनको दुख है इस बात। मेरी शिकायत सिर्फ ये होती है हुकूमत से, इसमें कोई शक नहीं कि अफगानिस्तान बना हुआ है एक जगह, अफगानिस्तान का नाम बार बार लेते हैं। और जो आपने खैर कहा है कि
یہ صرف انڈیا نہیں ہے میرے بھائی. جی یہ جو میں نے آپ کو دو باتیں بتائی ہیں کہ کس کس کو سی پیک منظور نہیں ہے، اس میں ہو سکتا ہے وہ لوگ بھی شامل ہو جن کو بڑی جفی ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ. ٹھیک ہے. اور یہ جو دوسرا جب ہم کہتے ہیں کہ یہ جو ڈپلومیٹک ہم نے اچیو کیا ہے اور جو ملٹری اچیو کیا ہے وہ کس کس کو نہیں مارا کھاتا، تو وہ وی نو اٹ ویری ویل. تو بھائی میرے بات یہ ہے کہ اگر آپ بیری سے بیر جھاڑتے رہیں، یعنی کہ جو آپ کہہ رہے ہیں جو ٹی ٹی پی ہے یا بی ایل اے ہے، یہ تو مورے ہیں. ان کو چلانے والے ہاتھ جب تک آپ نہیں کاٹیں گے اس کا جواب نہیں دیں گے. آپ پوچھ رہے ہیں نا کہ پھر اور اب ہم کیا کریں، ہم نے یہ بھی کر دیا، ہم نے وہ بھی کر دیا. جی میری رائے یہ ہے کہ آپ افغانستان سے اپنے تعلقات بہتر کرنے کی کوشش کریں تاکہ وہاں پر جو ان کو سپیس ملی ہے ہندوستان کو اور اسرائیل کو وہ آپ واپس لے سکیں. اور کوئی ایسی پلاننگ کریں کہ یہ جو مورے چلانے والے ہاتھ ہیں ان تک آپ کی رسائی کسی طریقے سے ہو، ان کو آپ جواب دیں. یہ آپ سے بات بھی کریں گے اور یہ آپ یہ معاملہ آپ ختم بھی کر سکیں گے. اگر آپ صرف آگے والے موروں کو توڑتے رہے تو وہ اور پیدا ہو جائیں گے، وہ تو پیسوں سے پیدا ہو جاتے ہیں، وہ اور جی طریقے سے پیدا ہو جاتے ہیں. تو یہ میری طرف سے مختصر علاج میں نے بتایا، مختصر وجوہات بتائیں. جی مزید بھی جی اس کو ایکسپلور کریں گے. آپ کا پوائنٹ آ گیا. امبیسڈر شاہد محمود صاحب کو گفتگو کے اندر شامل کرتے ہیں. امبیسڈر صاحب، آپ نے جنرل صاحب کا جواب سنا. ہم بات کر رہے ہیں انڈیا کی سپورٹ کر رہا ہے افغانستان کو. ہمارے پاس سارے شواہد ہیں، ہمیں پتہ ہے، حکومت جواب بھی دے رہی ہے. پاکستان میں دہشت گردی کا مسئلہ سر اٹھا رہا ہے. جنرل صاحب نے کہا سی پیک کو سیبوٹاج کرنے کے لیے یہ تمام ہاسٹائل گروپس، نیشنز پورا زور لگا رہی ہیں. یہ بات بھی ہمیں سمجھ آتی ہے. آپ کا ویو پوائنٹ اس کے اوپر چاہتا ہوں، پلیز فرمائیں، آپ کیسے دیکھتے ہیں اس معاملے کو؟ سب سے پہلے تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می آن یور شو. میں جنرل صاحب کے ساتھ متفق ہوں، جی بالکل وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. لیکن یہ آج سے نہیں ہے، جی عرصہ دراز سے آپ کو پتہ ہے کہ جو آپ کے ایڈورسریز ہیں ریجن کے اندر وہ فائدہ اٹھاتے ہیں جب آپ کے ملک کے اندر آپ کی اکانومی تھوڑی سی ویک ہوتی ہے، پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہوتی نہیں ہے. یہ بھی یہ ایشوز ہیں، یہ چیزیں آپ کی ہیں جس پر فوکس کرنا ہے ہمیں. اور پھر جب وہ دیکھتے ہیں کہ جی آپ اس کے باوجود پولیٹیکل اور انٹرنیشنل ڈومین میں، فارن پالیسی کے ڈومین میں، ڈپلومسی کے ڈومین میں کامیابی حاصل کر رہے ہیں، تو حیرانی کی تو بات ہے ہی نہیں. جو ایڈورسری آپ کا ہے وہ تو پھر اس کا فائدہ اٹھائے گا. اور پھر آپ کے اندر ہی، ملک کے اندر ہی، میں آپ کو بتا دوں، یہ تو آپ باہر سے آ رہے ہیں، ملک کے اندر بھی ایسے لوگ آپ کے میں ہیں جن کو یہ یوز کرتے ہیں اور ملک کو انڈرمائن کرنے کے لیے. تو یہ ہے ہمارا مسئلہ، اور اس کے لیے پوری قوم کو یکجہتی دکھانی پڑے گی، ایک ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا. اور یہ بڑا ضروری ہے کہ تاکہ، اور پھر اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ اگر کوشش کی جائے کہ جو آپ کے جو لوگ ڈسگرنٹڈ لوگ ہیں ان کے ساتھ اگر آپ ڈائلاگ کر سکتے ہیں اور بات کر سکتے ہیں، ان کو وین اوے کریں فرام ان لوگوں کے، اس سے، کیونکہ باہر کے ملکوں میں اس قسم کی جو ایلیمنٹس ہیں ان کے ساتھ ان کو اسی طرح ٹھیک کیا گیا ہے کہ ان کے ساتھ پہلے کچھ کے ساتھ ڈائلاگ کیا، اور جو نہیں مانے گا اس کو تو مارنا پڑے گا. اور بالکل ٹھیک کر رہی ہے حکومت، اس کو مارنا پڑے گا. اب یہ جو بات جی تم نے کی تھی نا افغانستان میں، افغانستان جا چکا ہوں، جی یہ بالکل ٹھیک کہی ہے کہ افغانستان کو آپ کو بات کرنی پڑے گی. لیکن بیہائنڈ دا سینس بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، پبلکلی کچھ اور ہوتا ہے، بیہائنڈ دا سینس سے بات کرنی پڑے گی. اور ان کی لیڈرشپ کو، جس کے ساتھ ہم اتنی دیر کھڑے رہے، یہ بھی دیکھیں نا، یہ بات نہیں ہے. بڑی یہ ہسٹری ہے. جو طالبان ہیں، جی آپ ان کو کہنا پڑے گا کہ بھائی دیکھیں نا، ایک انگریزی کا ورڈ ہے ٹیرنی آف جیوگرافی. جی جو جغرافیکل لوکیشن ہوتی ہے وہی ڈکٹیٹ کرتی ہے آپ کی فارن پالیسی کو. تو یہ افغانستان کو بتانا پڑے گا کہ یار ٹرانزٹ روٹ یہاں ہے، آپ کے لوگ بیماری، تعلیم، دوسروں کے لیے، بزنس کے لیے اس ملک میں آتے ہیں، وہ کہاں ڈھونڈ رہے ہیں آپ ہندوستان اور اسرائیل، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ تھوڑا سمجھنے کی کوشش کریں. بالکل. اور ایک اور چیز جو ہمیں، سوری آخری بات کر دوں، جی ایک ہم اس چیز سے نکلیں کہ جی برادران تعلقات کبھی ہوتے ہی نہیں کسی ملک کے ساتھ. یہ بات آپ کی نیشنل انٹرسٹ ڈکٹیٹ کرتی ہے ریلیشن شپ آپ کی. تو یہ افغانستان کے ساتھ ہمیں بالکل، میں جنرل صاحب کے ساتھ ہوں، بات کرنی پڑے گی، بیہائنڈ دا سین کرنی پڑے گی، اور کہنا پڑے گا اور کو کنونس کرنا پڑے گا کہ بھائی یہ آپ کا ہمارا ایڈورسری ریلیشن شپ نہیں چلے گا. آپ جغرافیکل لوکیشن کو دیکھیں، ہمارے ساتھ، آپ کے ساتھ بارڈر ملا ہوا ہے،
ہمارے ساتھ بات کریں, آگے کا دیکھیں, تاکہ آپ کے لوگ طالبان کو میں بتا رہا ہوں, جی آپ کو سپورٹ کریں. آپ کی گورنمنٹ کو کس کو بالکل. ریپرزینٹ کرتی ہے, یہی چیزیں ہیں. تو چلیں, ہم امید کرتے ہیں کہ شاید اس میں کہتے ہیں سینٹی میں پریویل, اور جی افغانی جو ہے وہ سمجھ جائیں. ہندوستان کی جہاں تک بالکل. بات ہے وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے جی بالکل, کہ وہ تو باز وہ نہیں آئیں گے. جب جی سے مودی حکومت جب سے آئی ہے وہ تب سے ہمارے حالات خراب ہیں. آپ کا پوائنٹ آ گیا سر, بڑی اہم طرف اشارہ کیا. ناظرین, ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے, لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک شارٹ کمرشل بریک کا. ویلکم بیک. شازیہ چیمہ صاحبہ, جیو پولیٹیکل کمپلشنز کا ذکر کیا میرے دونوں معزز مہمانوں نے, اور ٹارگٹس بھی کلیئر ہیں اور موٹیوز بھی کلیئر ہیں. پاکستان افغانستان کی لائف لائن ہے, اور دا سونر افغانستان ریئلائزز اٹ, اس کے لیے فائدہ ہوگا. اور یہ نیچرلی بھی جو الائنس ہم نے دیکھا, اشارہ کیا بھارت اور اسرائیل کی طرف, وہ نیچرل الائنس افغانستان کا نہیں بنتا. آپ کیا کہیں گی؟ کہ اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ تب تک تو ان کا کوئی مطلب ہے اگر ہم ایک ریگولر کنٹری, ایک سوورن کنٹری کے بارے میں بات کر رہے ہوں, جی ایک ایسی حکومت جو لیجیٹیمیٹ ہو, اس کے بارے میں ہم یہ بات کر رہے ہوں کہ جی وہاں پہ ہمیں بات کر لینی چاہیے ان کے ساتھ, ان کو سمجھا دینا چاہیے. جتنا ان کا ماڈل آپ سٹڈی کریں, ہم نے ان کے ساتھ بات بھی کر کے دیکھ لی ہے, ہم نے ان کے ساتھ چل کے بھی دیکھ لیا ہوا ہے. الٹیمیٹلی آج ہمیں کیا سننے کو ملتا ہے کہ جی پاکستان ہے جس نے ہم سے سوویت یونین کے خلاف جو ہے وہ جنگ کروائی, افغانیوں سے. پاکستان ہے جس نے وار آن ٹیرر ہم سے کروائی اور ہمیں تباہ و برباد کر دیا. ہم جو ہیں وہ بڑے زمانے تک ایک پیج پہ رہے ہیں, بات بھی ہوتی رہی ہے, بات کی بھی جا سکتی ہے. اور افغانستان جو ہے وہ خاص طور پہ ہماری فورسز یا ہماری انٹیلیجنس کے لیے, وہ اس کے لیے ہمیں, مجھے نہیں لگتا کسی جی پی ایس کی بھی ضرورت ہے. سب جو ہے وہ حقیقتیں ہمارے سامنے ہیں, ہمیں سب پتہ ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب ایک چیز جو ہے وہ سٹارٹ ہی جو ہے وہ رینٹ ٹیررسٹ پہ ہوتی ہے, اور اس نے موف بھی اسی چیز کے اندر ہونا ہوتا ہے. جی تو کیا آج پاکستان جو ہے اگر اسے کہے کہ آپ انڈیا یا اسرائیل سے ہٹ جائیں, تو کیا آج ہم سیمسونائٹ کے بیگز میں یا کولر بھر کے واٹر کولرز میں یا بوریوں میں نوٹ بھیج سکتے ہیں؟ نہیں بھیج سکتے. جی ہمارے پاس کہیں سے ڈالر نہیں آ رہے ہیں, آگے سے ان کا کوئی وار آن ٹیرر نہیں چل رہی. بالکل. پاکستان کی اپنی معیشت جو ہے وہ اس بات کے لیے متحمل ہی نہیں ہے کہ ہم ان کی دہشت گردی کو روکنے کے لیے ان کے جو ہیں وہ پے چیکس بھیجنے شروع کر دیں. پے چیک تو بڑا ایک ڈیسنٹ سا لفظ ہے, جی لیکن جس کے اوپر پھر یہ بوریاں کھول کے بعد میں لڑتے ہیں. اسرائیل اور انڈیا ان کو اس وقت دے رہا ہے. چائنیز کے بارے میں میری انفارمیشن ہے کہ ہم پہ حملے نہ کریں, ان سے بھی انہوں نے کوئی پیسوں کی ڈیل کی ہوئی ہے, اور ریسنٹلی انہوں نے رشیا کے ساتھ بھی جو ہے وہ ڈیل کی ہے. لیکن اس کا پرسپیکٹیو بالکل ڈیفرنٹ ہے, جی کیونکہ وہاں پہ خدانف جو ہیں وہ سیٹ سنبھالنے لگے ہیں جو کہ ملٹری آپریشنز کے ماہر ہیں. تو چیزیں جو ہیں وہ کائنیٹک سے اے سیمیٹریکل جا رہی ہیں اور انکنونشنل ہونے لگی ہیں, تو ان کے لیے ان کی یوٹیلیٹی ہوگی. میں کسی ملک پہ الزام نہیں لگا رہی, لیکن جی بہرحال وہ ایک ہائرڈ گن ہے, جس کو ضرورت ہوگی وہ ان کو ہائر کر لیں. تو پوائنٹ میرا یہ ہے کہ ان کے ساتھ بات کس بنیاد پہ کی جا سکتی ہے اور کہاں کی جا سکتی ہے. وہاں پہ بات کی جا سکتی ہے ان لوگوں سے جو کہ بنیادی طور پہ افغانی ہیں, جن سے ہم نے کبھی بات کرنے کی کوشش نہیں کی. جی ہم نے بھی جا کے جو ہے وہ علاقہ جو ہے اس کی طرف ہم جائیں, وخان کوریڈور کی طرف, اور وہاں جائیں جو لوگ تھوڑے مائلڈ بھی ہیں, دھرتی سے جڑے ہوئے بھی ہیں. ہماری ہمیشہ جا کے تان جو ہے وہ ان کے پاس ہی ٹوٹتی ہے, اور یہ نہ تو ان میں سے کتنے افغانی ہیں, کتنے نہیں ہیں, کتنے ٹیررسٹ فریکشن ہیں. اور اب جس حساب سے اسرائیل ان کی فنڈنگ کر رہا ہے وایا انڈیا, ان کا صرف ایک ہی حل ہے جو کہ ہم نے ریسنٹلی اس ریجن کے اندر جو ہے وہ ٹیررسٹ کنٹرول ایک بات کی ہے کہ ایک جو ہے وہ کنسورشیم یا ایک ایسا پیکٹ بنایا جائے کہ ملک ہمارے ساتھ ملیں, صرف ہمیں آپ یہ بیچ دے کر کہ ہم سیکیورٹی سٹیبلائزر ہیں, اور سپل اوور ہم اپنے جوان بچوں کی جو ہیں وہ ان کو اٹھا کر اس کے اوپر جو ہم سیکیورٹی مینج کرتے رہیں اور جی سپل اوور روکتے رہیں.
تو ہمیں ایک تو ضرورت ہے اس کے اسپل اوور کو روکنے کی. ٹھیک ہے. اس کا اسپل اوور جاتا ہے سینٹرل ایشیا کی طرف تو جائے, ٹھیک ہے. اگر چائنا کی طرف جاتا ہے تو یہ چائنا کا پرابلم ہے, جانے دیجیے. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کے ساتھ ہمیں ہیوی ہینڈ کے ساتھ ہی لڑنا پڑے گا. وہاں پہ کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جس سے بات کی جا سکے, کیونکہ جو بات وہ کرنا چاہتے ہیں اتنے ڈالر ہمارے پاس ہے نہیں اور ہمیں دینے چاہیے نہیں. بالکل. بلکہ آپ کا ہمیں تو وہاں پہ موجود جو انڈیجنس افغانی ہیں جی ان کا ہاتھ پکڑنا چاہیے کہ وہ اپنی حکومت وہاں بنائیں اور افغانیوں کے لیے کوئی سوچیں, کوئی لانگ ٹرم سسٹینیبل اچیویبل گولز کے بارے میں سوچیں. یہ دہاڑیاں لگانے والے پہاڑوں سے نیچے اترتے ہیں, پھر مار کے بھگائے جاتے ہیں, پھر جا کے غاروں میں چھپ جاتے ہیں. ان کی پچھلی ڈاکومنٹڈ 300 سال کی ہسٹری تو یہی بتاتی ہے, جی, اور یہ آگے 300 سال یہی کرنے والے ہیں. آگے بھی یہی کرنے والے تو ہیں. ہمیں بالکل آپ کا میم آپ کا پوائنٹ آ گیا. جنرل صاحب کی طرف چلتے ہیں, ان سے بھی اس کے اوپر رائے لے لیتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ یہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کر دوں جنرل صاحب, آپ جانتے ہی ہیں کہ نیشنل ریزسٹنس فرنٹ, افغان فریڈم فرنٹ, افغان گرین ٹرینڈ اور جمعہ خان فتح موومنٹ, یہ کچھ ایسی عام موومنٹس ہیں جو افغانستان کے اندر اس ٹائم پہ زور پکڑ رہی ہیں. ہم نے دیکھا کہ افغان رجیم ریسورسز کے اوپر قابض ہے, عوام کی کوئی پرواہ نہیں ہے, اور سارا جو ان کی اکانومی چل رہی ہے وہ ٹیرر اکانومی ایک چل رہی ہے. ابھی اشارہ بھی کیا چیمہ صاحبہ نے. آپ یہ بتا دیجئے کہ ایک تو پاکستان کی پالیسی پہ کامنٹ کر دیں, اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ افغانستان ان آرمڈ جو موومنٹس ہیں جن کا میں نے ذکر کیا, ان کی موجودگی میں خانہ جنگی کی طرف جا رہا ہے؟ ڈو یو ایگری؟ جی, ایک تو خیر میڈم ایکسیلنسی نے بہت عمدہ بات کی کہ افغانستان جو ہے کوئی ایک ہوموجینس کنٹری نہیں ہے. جی بالکل اس بات کو ہم مانتے ہیں, اور اسی بنیاد پر اسی لاجک کے تحت میرے جیسے لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو پورے افغانستان کو اپنا دشمن نہیں بنانا چاہیے تھا. بالکل. آپ کے وزیر دفاع کی طرف سے یہ اعلان نہیں آنا چاہیے تھا کہ جی افغانستان ہمارا دشمن ملک ہے, جب آپ خود کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک ملک نہیں ہے, اس کے اندر بہت سارے گروہ ہیں, اور کچھ گروہ ہمارے دشمن ہیں اور کچھ گروہ ہمارے دشمن نہیں ہیں. تو یہ پہلی بات تو یہ ہے. جی, دوسری بات یہ کہ ہمیں جنگ کا اعلان نہیں کرنا چاہیے تھا. افغانستان اور ہمارا کیا مقابلہ ہے یار. لیکن جنرل صاحب بارہا پاکستان کی گورنمنٹ میں وزیروں نے یہ تو ڈکلیئر کیا کہ عوام سے ہماری کوئی دشمنی نہیں, ان کی تو ہم خدمت کرتے رہیں. یہ تو پھر وہ جس کو پنجابی میں کہتے ہیں گونگلوں سے مٹی جھاڑی ہے نا, پہلے یہ وہ بات تو کی ہے جس کا میں ذکر کر رہا ہوں, یا آپ کہیں کہ یہ نہیں کی ہے. جی بالکل, جو میں کہہ رہا ہوں, جی جنگ کھلی جنگ کا اعلان نہیں کرنا چاہیے تھا, جو ہم کرتے ہیں, کرتے رہے اور کرتے رہیں گے. آپ کو ہم بھی جانتے ہیں کہ افغانستان سے کبھی بھی ہمارے تعلقات بہت کمفرٹیبل نہیں رہے. جی, ایسا ہی ہوتا رہا ہے کہ کچھ لوگوں کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات, کچھ کے ساتھ اچھے تعلقات نہیں. میری اپنی رائے میں پاکستان نے جو نئی پالیسی اختیار کی, جس کا میڈم بھی کہہ رہی ہیں کہ ہمیں ایسے کرنا چاہیے, جی وہاں پر جن کو وہ ایکچوئل افغان کہہ رہی ہیں وہ اقلیت میں ہیں میڈم. اور آپ اقلیت کو باہر کر اکثریت کے خلاف اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ ملک ہمارے حق میں ہو جائے گا, ایسے نہیں ہوگا. ودن جو طالبان ہیں, افغان طالبان اور تحریک طالبان پاکستان, ان کے اندر فیکشنز ہیں. ان فیکشنز کو ہمیں توڑنا چاہیے, اور بجائے اس کے کہ ہم کہیں کہ تحریک طالبان پاکستان اور افغان طالبان ایک ہی سکے کے دو رخ, اور پہ جاؤ سب کو, اس کے بجائے اسٹریٹجی یہ کہتی ہے کہ ان کو الگ الگ ڈیل کریں. تحریک طالبان پاکستان کا ڈٹ کے مقابلہ کریں, ان کو تباہ و برباد کریں. افغان طالبان سے بات کریں, کرتے رہیں. پہلے بھی 70 سال تک ہم نے ایسے ہی گزارا کیا ہے. یہ جو آپ ان کو اکٹھا لمپ کرتے ہیں نا, اور پھر آپ یہ کوشش کرتے ہیں کہ میجورٹی کے خلاف آپ مائنورٹی کو اٹھا کے وہاں کوئی تبدیلی کر لیں گے. اگر ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں ان کو دینے کے لیے, تو ہمارے پاس اقلیتوں کو ان کے خلاف اٹھانے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں. ہمیں اس کام میں نہیں پڑنا چاہیے. وہ اپنے کام خود کریں جو انہوں نے جانا ہے. آپ جس سول وار کی بات کر رہے ہیں, اس کو باہر سے اسپانسر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. میں پھر کہوں گا, جی آپ نے اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا کہ نمبر 1 سپر پاور کو آپ نے بہت ہی آپ سمجھے کہ صبر اور استقامت کے پہاڑ ایران کے ساتھ بات چیت کروا دی. اتنے ماہر ہیں آپ, اور یہاں کی مہارت کدھر چلی گئی ہے کہ آپ افغانستان سے بات نہیں کر سکتے. آپ نے اسپیس دے دی اور وہاں پر انڈیا آ گیا, اس نے ہماری تباہی پھیر دی. تو میں بالکل اس چیز کا قائل نہیں ہوں کہ افغان طالبان سے بات نہ کی جائے. میں بالکل اس چیز کا قائل نہیں ہوں کہ وہاں پر اور لوگوں کو ابھار کے ان کے خلاف کھڑا کیا جائے, سول وار کی جائے. آپ کا مستقبل اسی میں ہے. تحریک طالبان سے ڈٹ کے لڑیں, افغان طالبان سے بات کریں, باقی لوگوں سے بھی بات کریں, اور افغانستان کو ایز اے ہول نہ اپنا دشمن ملک کہیں,
اور نہ ہی آپ کوئی جنگ کا اعلان کریں ان کے خلاف. آپ جس طریقے سے وہ اٹھاتے ہیں نا جہاں جہاں مصیبت ہے اس کے اوپر حملے کرتے رہیں اور اسی طریقے سے آپ چلیں, انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا. آپ کا پوائنٹ آ گیا. امبیسڈر صاحب آپ کے لیے بھی یہی سوال لے کے آؤں گا. ایک تو خانہ جنگی کی طرف افغانستان جا رہا ہے یا نہیں, اور آپ کا کیا ٹیک ہے اس کے اوپر؟ ہمیں پاکستان کو کیا کرنا چاہیے ایز اے میٹر آف پالیسی؟ ڈائیلاگز جو ہیں وہ اس مسئلے کا حل ہیں یا جو ہو رہا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے؟ پلیز اس کے اوپر کامنٹ کر دیں. دیکھیں جی, گورنمنٹ آف پاکستان نے, اگر آپ دیکھیں کچھ یہ کئی سالوں میں, یہ جو 3-4 سال میں جی سیاسی اور عسکری قیادت نے افغانستان حکومت, میں ذرا بتا رہا ہوں, جی میرا یہ صادق صاحب جو ایڈوائزر بھی ہیں, میں دیکھتا سنتا رہتا ہوں, از مائی کلاس بیچ میٹ آلسو, جی میں دیکھتا رہتا ہوں. ابھی پاکستان نے کچھ سال, 4-5 سال, بلکہ 2-3 سال میں جی عسکری اور سیاسی قیادت نے افغانستان کے ساتھ ڈائلاگ کیا, بالکل ٹھیک کیا, پبلک نظر آتا تھا, اور ان کو سمجھانے کی کوشش کی اور بالکل ٹھیک تھا. دیکھیں نا, ایک اس سے کہتے ہیں ریئلسٹ اپروچ, جی ایک ہے آئیڈیلسٹک اپروچ ہوتی ہے جی یہ ہونا چاہیے, ایسا نہیں ہوتا. آپ کی یہ اپروچ تھی, آپ نے ان سے بات کی, ان کو سمجھانے کی کوشش کی کہ پیسفل کو ایگزسٹنس ہو. پیار محبت کیا کرنا ہے کہ جی بڑے ہمارے برادران تعلقات ایسے ہیں ہی نہیں. اگر ہوتے تو افغانستان 47 میں آپ کی مخالفت نہ کرتا یو این کے اندر, ٹھیک ہے. اب آپ کو ریئلسٹ اپروچ ہونی چاہیے کہ بھئی یہ ملک ہمارا اتنا بڑا بارڈر ملتا ہے, ہم اس ساتھ کو ایگزسٹ کریں, کہ وہ کنونس کرنے کی کوشش کریں. جی میں جنرل صاحب کے ساتھ ہوں. ایک اور بات آپ کو بتاؤں اس سے جی اوپر, اس وقت 3 بڑے ممالک روس اور چین تو ان کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں. تو روس نے تو ان کے ساتھ ریکگنائز کیا ہوا ہے. جی امریکہ ان کو ہیومینیٹیرین اسسٹنس دے رہا ہے. ہمیں ان سے سیکھنا ہے بھائی, یہ دو روس اور چین کے ساتھ بیہائنڈ دا سین سے بات چیت ہونی چاہیے, تاکہ یہ ملک جو بڑے 2 مبارک ملک ہیں یہ کنونس کریں افغانستان کو کہ بھائی جو آپ پالیسی آپ نے اختیار کی ہوئی ہے پاکستان کے ساتھ وہ آپ کی انٹرسٹ میں نہیں ہے, لانگ ٹرم انٹرسٹ میں نہیں ہے. ایک تو آپ الیکٹڈ گورنمنٹ نہیں ہے, یو ڈونٹ ریپرزینٹ دی ہول افغانستان. جہاں تک بات ہے ان کو اٹیک کرنے کی, اسٹک اینڈ دی کیرٹ اپروچ ہم نے اپنائی بھی ہے, بات چیت بھی کر رہے ہیں. جی اور پھر جہاں پر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ نہیں سمجھ رہے تو پھر ان کو حملہ بھی اس کے اوپر ہوتا ہے. لیکن ہمیں بات چیت بہت ضروری ہے, ان کو کنونس کرنے کی ضرورت پڑے گی. دیکھیں وہاں پر جو منارٹی سے ہم کیسے بات کریں گے, ہم کیا اندر کوئی ہماری ایمبیسی والے جو امبیسڈر ہیں یا کوئی, وہ کیسے جائے گی ان کے پاس؟ یہی طالبان ہیں, انہی کو کنونس ہم نے کرنا ہے کہ بھائی آپ کا لانگ ٹرم انٹرسٹ کو ایگزسٹنس میں ہے, پیسفل کو ایگزسٹنس پاکستان کے ساتھ, تاکہ آپ کو اکنامک اور پولیٹیکل جو آپ کو بینیفٹ ملے, پھر آپ کو آپ کے لوگوں کی سپورٹ بھی ملے گی. اور پھر میں دوبارہ دہراؤں گا کہ امریکہ کے چین اور جی روس اب بہترین تعلقات ہیں. چین تو آپ کا عرصہ دراز سے دوست ہے آپ کا اور ٹرسٹڈ فرینڈ ہے. جی ان سے بات چیت کریں, سے پوچھیں, انہیں کہیں کہ اب کیا کرنا چاہیے. یہ ان کے انٹرسٹ میں نہیں ہے, اور ہمیں ڈائلاگ کو نہیں چھوڑنا, میں یہ آپ کو بتا دوں. بالکل آپ کا پوائنٹ آ گیا. شازیہ صاحبہ آپ نے گفتگو سنی, میرے خیال میں آپ رسپونڈ کرنا چاہیں گی اس کے اوپر, آپ کے لیے بھی سیم سوال ہے. میں سب سے پہلے تو یہ کہنا چاہوں گی اور ماننا چاہوں گی کہ جی بہت سینئر 2 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور جی ان کی بات کے آگے کوئی اور بات جو ہے وہ نہیں ہو سکتی. ان کا تجربہ زیادہ ہے, جی ان کی سمجھ زیادہ ہے, وہ چیزوں کو بہت اندر سے جانتے ہیں. جی لیکن میری ان چیزوں کے بارے میں انڈرسٹینڈنگ جتنی بھی ہے وہ یہی ہے کہ اگر ہم ان سے بات چیت, تو دیکھیں ہم ہیں جو ان کو دوحہ پہ لے کے گئے, کوئی نہیں کہہ رہا کہ ان سے بات چیت نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے ہم ان سے بات چیت کریں گے, یہ پھر کہیں گے اپنا بارڈر جو ہے وہ آپ نرم کریں. شرائط تو ان کی وہی ہیں, ہمیں اسمگلنگ جو ہے اس کو بالکل وہ راستہ کھول دیں. جی ہم ان سے بات چیت کریں گے تو وہ کہیں گے آپ ہمارے لیے کیا کر سکتے ہیں. ہم بار بار چائنا اور رشیا کی میں نے ہی بات کی تھی, ہم مثال دے رہے ہیں, تو ان کو پیسے دے رہے ہیں. اگر آپ کو طالبان جو ہیں وہ یوکرین میں ایز آف بریگیڈ یا بینڈرائٹس کے ساتھ جو ہے وہ اے سیمیٹریکل جو ہے وہ انکرجنز میں دکھائی دیں گے, تو وہ پیسے لے کے کر رہے ہوں گے, اللہ واسطے نہیں کر رہے. میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ ہم یہاں پہ ایک غلطی یہ کر جاتے ہیں جب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ طالبان کے شاید کوئی لانگ ٹرم گول ہیں, وہ ایک نیشن بلڈنگ کے مشن پہ ہیں اور انہوں نے ایک ملک بنانا ہے اور بچانا ہے, اور ان سے بیٹھ کر بات کی جا سکتی ہے کہ آئیے آپ نے ایک ملک بنانا ہے, آپ نے ایک نیشن بلڈنگ کرنی ہے, ہم ایک نیشن ہیں تو ہم کو ایگزسٹ کرتے ہیں. میرا درست نہیں خیال کہ ان کا یہ مشن ہے یا وہ ایسا کر رہے ہیں.
وہ آپ سے بات کے بغیر آپ کی بات مان جائیں گے. آپ کے پاس ان کو بدلے میں دینے کے لیے کیا ہے؟ آپ کے پاس دینے کے لیے ایک اسمگلنگ کا روٹ تھا جو بھی آپ نے بند کر دیا, کیونکہ وہ پورا پروونس جو ہے اس کی نظر ہو رہا تھا, وہ پورا پروونس جو ہے وہ ایک کلٹ کا ماننے والا ہو کر پاکستان کی جڑوں کو کھانے پر تیار ہو گیا تھا. درست. تو یہ باتیں اتنی یوٹوپین ہے نہیں جتنی لگتی ہیں. یہ باتیں آپ دیکھیں ٹیکسٹ بک میں تو بہت اچھی ہے, کوئی بھی بندہ یہ کہتا ہوا اچھا نہیں لگے گا کہ جی میں نہیں چاہتی جی بات کرنی چاہیے. ہر بندہ چاہے گا کہ جی بات کرنی چاہیے, پر بات کرنے کے لیے ایجنڈا پوائنٹس کیا ہوں. طالبان وہاں پر اپنی ایگزسٹنس کی وار جو ہے وہ لڑ رہے ہیں اور اپنی دہاڑی لگا رہے ہیں. ہفتے کے جتنے پیسے ان کو جہاں سے ملتے ہیں وہ لے رہے ہیں. اس حقیقت کو ہم جس دن مان جائیں گے اس دن ہمیں سمجھ آ جائے گی. اور میرا خیال ہے کہ جنرل صاحب میرے اس بات سے ضرور ایگری کریں گے کہ وار آن ٹیرر اور پچھلی اور جتنی بھی وارز ان کے ساتھ ہوئی ہیں, کوئی بھی انہوں نے اللہ واسطے یا جہاد کے نام پہ نہیں کی. جی. اور اگر کچھ بھی اللہ واسطے نہیں کیا ہوا ہے تو آج ہمیں اچانک سے یہ کیوں گمان ہونے لگ گیا کہ ہم انہیں ایک نیشن کی طرح ڈیل کریں گے, اسٹیٹس مین کی طرح ان کے ساتھ بیٹھ کر بڑے سلیقے سے. ہمارے سیزن ڈپلومیٹ جن کو دنیا مانتی ہے اور دنیا مان چکی ہے, وہ ان کے ساتھ بیٹھ کر کوئی بات کر لیں گے. ان کے ساتھ ہم ترکیے میں بیٹھے 18 گھنٹے بات ہوئی تو ہر جو وہاں پہ موجود تھے لوگ, ان کا کہنا تھا کہ جی ہر 1 گھنٹے کے بعد تو یہ باہر جا کے کسی سے کال کرتے تھے. اب مسئلہ بالکل. یہ ہے کہ وہ اسٹیٹس مین نہیں ہے, وہ دہاڑی لگانے والے کرائے کے آپ کہیں ہائرڈ گن ہے, جو جی. ایک ملک ہماری ہی وساطت سے ہم ہی بہت زیادہ الٹی چلانگے لگا رہے تھے کہ اللہ کا شکر ہے اشرف غنی گیا, وہ انڈیا کے بڑا کلوز تھا. اشرف غنی انڈیا کے بڑا کلوز تھا, اسے انڈیا پیسے دے رہا تھا. تو یہ انڈیا کے بہت کلوز ہے, اسے انڈیا پیسے دے رہا ہے. ہمیں ایک مسئلے کا حل جو ہے اس پورے ریجن کو یہ سمجھانا پڑے گا کہ آپ جس کو بھی مسئلہ ہو رہا ہے آپ پیسے دے کر اس مسئلے کا حل نکلوا رہے ہیں. ہم اپنے بچوں کی لاشیں اٹھا رہے ہیں بالکل. اور پیسے ان کو مستقل دینے ہیں, تو پھر ان کو مستقل حکومت بننے کی بھی تھوڑی سی ٹریننگ دے دیں. ان سے بات آپ نہیں کرنے پہ تیار تھے, ہم تھے جو ان کے سب سے بڑے چیمپئن تھے. جب یہ شروع میں آئے تھے میں میڈیا پہ بیٹھ کے کہہ رہی تھی جی طالبان ہمارے ساتھ چلیں گے بالکل, اشرف غنی شکر ہے اس سے جان چھوٹ گئی. یہاں پہ شکر ہے والی بات ہی نہیں تھی. یہاں پہ اے ٹی ایم مشین ہے, کس کے پاس ہے, اور کارڈ کس کے پاس ہے. جی. آپ کا جہاں سے پوائنٹ آئے گا وہ بالکل ان سے بات کر لیں. بالکل آپ کا پوائنٹ آ گیا. بڑی کلیئرٹی سے آپ نے اپنی رائے کا اظہار کیا. ناظرین گفتگو جاری ہے لیکن ہمیں لینی ہے ایک شارٹ کمرشل بریک. ویلکم بیک. جنرل صاحب کچھ بات کر لیتے ہیں انڈس واٹر ٹریٹی کی. اس کے اوپر پاکستان میں کانفرنس بھی ہو رہی ہے. پاکستان نے اس ایشو کو انٹرنیشنلائز بھی کیا ہے. بھارت کی ہٹ دھرمی ہم دیکھ رہے ہیں. سیدھی دھمکی ہے کہ اٹ از ہیلڈ ان ابائنس, اور ہم اس کو یک طرفہ طور پہ اس کا ہم نے فیصلہ کر دیا ہے. اور الزام ہے پاکستان کے اوپر ایک فالس فلیگ آپریشن کا یا دہشت گردی کا جو بھارت لگا رہا ہے, جس کو دنیا مسترد کر چکی ہے, لیکن پرسسٹ کر رہا ہے بھارت اپنی اپروچ کے ساتھ. انڈس واٹر ٹریٹی بڑی کلیئر ہے, آپ میرے سے بہتر جانتے ہیں. ورلڈ بینک نے اس کو 1960 میں بروکر کیا. ویسٹرن ریورز پاکستان استعمال کرے گا, ایسٹرن ریورز بھارت استعمال کرے گا. کتنی پرسنٹیج پہ کرے گا اور کیا کرے گا, کیا کر سکتا ہے کیا نہیں, سب کلیئر ہے. آپ کیسے دیکھتے ہیں اس معاملے کو؟ پاکستان نے بڑا احتجاج بھی کیا ہے, دھمکی بھی دی ہے, لیکن بھارت پہ کوئی اثر نہیں ہو رہا. کیا کہیں گے سر؟ جی بہت شکریہ. ایک تو میں بتا دوں آپ کو کہ میں کیونکہ سول انجینئر ہوں, اس لیے ڈیمز جی. اور نہریں اور ریورز کو اچھی طرح سمجھتا پرٹیننٹ, بھی جی ہوں. بالکل. جی ہاں جی, تو یہ کئی لوگوں نے یہ پروپیگنڈا شروع کیا ہوا تھا کہ یہ انڈس واٹر ٹریٹی بہت بری ٹریٹی ہے, اور یہ میرا خیال ہے وہ باتیں درست نہیں تھی. وہ تو چلے بات ابھی آئی گئی ہوگی. بات یہ ہے جی کہ بھارت اور پاکستان, اور یہ جو میں ابھی بات کرنے والا ہوں, دونوں چونکہ بڑے معزز ڈپلومیٹس بیٹھے ہیں, یہ سمجھ جی جائیں گے اس بات کو. کبھی ہم آپس میں ڈائریکٹ بات چیت کر کے اپنے مسائل حل نہیں کر پائے. جی جب بھی کوئی بڑا مسئلہ پیدا ہوا ہے, جیسے 65 وار کے بعد, 71 وار کے بعد, کارگل ہوا, یہ ہوا, وہ ہوا, ہمیشہ ہمیں ایک سازش کی ضرورت پڑی ہے. جی اور کوئی نہ کوئی تو ابھی بہت اچھی بات کر رہے تھے میرے بھائی کہ ہمارے روس کے ساتھ تعلقات کوئی بہتر ہوئے ہیں, اور روس کا انفلوئنس ہے انڈیا کے اوپر. امریکہ کا بھی اتنا نہیں رہا, بعد میں ہو جائے گا شاید, اور چین کا نہیں ہے.
تو اگر ہم نے بھارت سے بات کرنی ہے تو ہمیں کچھ انفلوئنسرز بھی تلاش کرنے پڑیں گے، کوئی تھرڈ پارٹی تلاش کرنی پڑیں گی. ایک تو یہ کہ ہم اپنا جو لا فیئر ہے وہ تو جاری رکھیں نا. جی ہم انٹرنیشنل عدالتوں میں، انٹرنیشنل فورمز پہ جہاں جہاں تک جانا ہے جائیں. اور بھارت کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ ٹھیک ہے، جب انڈس واٹر ٹریٹی ہوئی تھی تو یہ جو لا آف ڈسٹریبیوشن آف ٹرانس فرنٹیئر واٹرز ہے وہ ٹریٹی نہیں ہوئی تھی، وہ بعد میں ہوئی ہے. جی اس کے تحت ہمیں یہ بتانا چاہیے اور اپنے عوام کو بھی بتانا چاہیے کہ اگر بھارت انڈس واٹر ٹریٹی چھوڑتا ہے تو پھر ہمیں تو یہ فائدہ ہوگا کہ ان کو سارے کے سارے 5 دریاؤں کا پانی ہمیں دینا پڑے گا پرپورشن کے حساب سے. جی صاف ظاہر ہے کتنا ادھر بہتا ہے کتنا ادھر بہتا ہے. تو اس میں جب آپ اپر ریپیرین اور لوور ریپیرین کی بات، اور خاص کر اگر کوئی ذمہ دار ہو تو اس بات کو سمجھتا ہے جی کہ جب کوئی آپ کے اوپر کھالے پہ بندہ ہو اور وہ تگڑا بھی ہو یا کم از کم آپ کے برابر بھی ہو تو پھر اس میں رولا رپا نہیں ڈالتے، پھر تھوڑا سا احتیاط سے بات کرتے ہیں کہ بھی کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے. تو ہمیں پوری تیاری بھی کرنی چاہیے اس لحاظ سے کہ اگر انہوں نے واقعی ہمیں پیاسا مارنے کی کوشش کی ہم کیا کریں گے. میں فوجی معاملات کی بات کر رہا ہوں جی اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم وہ کر سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ کشمیر کا مسئلہ ہم اپنے اس کے جو ہمارا بنتا ہے طریقہ اس کے مطابق رکھیں، اپنے انٹرسٹ کے مطابق رکھیں. یہ جو کچھ ابھی ہم آزاد کشمیر میں ہو رہا ہے اللہ کرے جلدی ٹھیک ہو جائے، جی اس کو بھی ٹھیک کریں، آگے بھی معاملے ٹھیک کریں. تو یہ ہمیں جب آپ نے پورا معاملہ دیکھنا ہو تو اس کے جتنے فیکٹرز ہوتے ہیں، اس کا لا فیئر ہے، اس کا ڈپلومیٹک پہلو ہے، اس کا ملٹری پہلو ہے، اس کا پولیٹیکل پہلو ہے. یہ ساری چیزوں کو استوار کرنا پڑے گا، الائن کرنا پڑے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی ایک کام پہ بات کرو، ہر بات میں غصہ نہیں ہوتا. ابھی بہت ٹھیک کہہ رہے تھے. اور چونکہ یہ ڈپلومیسی ہی وین گارڈ ہوتا ہے کسی بھی ملک کا. آپ نے چاہے کوئی چیز منوانی ہو، کوئی چیز ماننی ہو، یہ جو بہن میری بیٹھی ہوئی ہے، یہ جو بھائی میرے بیٹھے ہیں، یہ ایکسپرٹس ہیں. اگر جی بات چیت کسی نے کرنی ہے تو یہ لوگ ہیں بات چیت کرنے والے. یہ جب افغانستان کی آپ بات کر رہے تھے، جب مجھے بھیج دیں گے افغانستان تو میں ایسا ہی کام خراب کروں گا جیسا کہ ہو گیا. تو یہ معاملہ اس قسم کا ہے کہ ہمیں ہمہ جہت اس کا طرف توجہ دینی پڑے گی. جی اور یہ کافی سینسٹیو معاملہ ہے. بالکل اس میں آپ کو دنیا کو انوالو کرنا پڑے گا، جو مشترکہ دوست ہیں ان کو انوالو کرنا پڑے گا. تمام باقی کام کرنے کے بعد یس آپ کو ایسے پلان بنانے پڑیں گے، اور میں جانتا ہوں ایسے پلان بن سکتے ہیں کہ جس میں اگر وہ کسی بھی طریقے سے باز نہ آئے تو ہم ان کو بتا سکتے ہیں کہ آپ کا ہر ڈیم ہمارے نشانے پر ہے، لیکن پھر ہمارے ڈیم بھی ان کے نشانے پر ہوں گے، یہ بھی یاد رکھیں. جی تو یہ پانی کے مسائل جو ہوتے ہیں، بلکہ بہت سارے ایسے مسائل ہیں ان میں پانی کا سر فہرست ہے، یہ لڑائی بڑھائی سے حل نہیں ہوتے. آپ دنیا میں دیکھ لیں جو ملکوں نے آپس میں یہ معاملے طے کیے ہیں، بات چیت سے طے کیے ہیں، کسی ثالثی سے طے کیے ہیں، کسی اور کی مدد سے طے کیے ہیں. تو میں جنرل ہونے کے باوجود یہ سجیسٹ کروں گا جی کہ لڑائی کے لیے تیاری ضرور رکھیں اور اپنے ایسے پلان بنائیں کہ جو جی آپ ان جگہوں تک پہنچ سکیں جہاں پر یہ سارا معاملہ خراب کر رہے ہیں، لیکن اس کو ایک آخری اس پہ کے لیے رکھیں. باقی جتنی میں نے باتیں کی ہیں ان کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. اور اب جو آپ کو اسٹیٹس ملا ہے نا، آخری بات میں جی کہہ دوں، جی آپ کو ایک ملٹری اسٹیٹس ملا ہے، آپ کو ایک ڈپلومیٹک اسٹیٹس ملا ہے، بالکل اور لوگ بہت تعریف کرتے ہیں ہماری لیڈرشپ کی، اور بھول جاتے ہیں کہ اس کے پیچھے ہمارا بہت پروفیشنل فارن آفس تھا، بالکل یہ جو ہم نے ابھی کام کیا ہے. درست تو یہی فارن آفس اگر ان کو کھلی چھٹی دے دی جائے، ان کو کہا جائے کہ ہم آپ کے مطابق چلیں گے اور ان کے اوپر قدغن نہ لگائی جائے، بہت سارے ہمارے اور مسائل بھی حل کر سکتے ہیں، افغانستان کے ساتھ بھی اور انڈیا کے ساتھ بھی. ہمیں برابری کی سطح پر انڈیا سے اپنے تعلقات ٹھیک کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، دشمنی کم کرنی. یہ کیسے ہو سکتا ہے یار جی کہ دنیا کی ایک سب سے بڑی جنگ تو روک رہے ہیں آپ، اور بالکل باقی آپ جنگوں کی باتیں کر رہے ہیں. تو بالکل میرا خیال ہے کہ ہمیں تھوڑا سا اس کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے. جی آپ کا پوائنٹ آ گیا. شازیہ صاحبہ آپ کی طرف بھی یہی سوال لے کے آؤں گا، اس پہ پلیز کامنٹ کر دیں. انڈس واٹر ٹریٹی، پاکستان کا سٹانس اور انڈیا کا سٹانس، آپ کیا دیکھ رہی ہیں؟ انڈس واٹر ٹریٹی جو ہے اس میں آلریڈی ثالث تو ورلڈ بینک موجود ہے، جی لیکن اگر انڈیا اس پہ پانی کی جاریت کر رہا ہے جی اور یہ کھلی ٹیررزم ہے تو یقیناً ہمیں باقی ملکوں کو انوالو کرنا چاہیے. اگر انڈیا کے لیے ہم لوئر رائپیرین ہیں تو انڈیا جو ہے وہ ایک طرف سے وہ چائنا کے لیے بھی چائنا کے لوئر لیے بالکل رائپیرین ہے، اور چائنا نے اس کے لیے اس کا اندیا بھی دے دیا. اب انڈیا کر کیا رہا ہے؟ وہ اپنے جو پانی ہے اس کی تقسیم جس حساب سے ہے اس کے لیے یہ بنیاد بناتا ہے کہ پاکستان کو اس کی ضرورت نہیں ہے، یا پاکستان میں ڈیمز کی کیپیسٹی نہیں ہے، اس وجہ سے وہ پانی ضائع ہو جاتا ہے، اور چونکہ مجھے اس کی بہت ضرورت ہے
اور اب ریسنٹلی بھی انہوں نے وہاں پہ کوئی کینالز کا پورا جو ہے وہ ایک سسٹم جو ہے اس کو بنانے کی جو ہے بنانا بھی شروع کر دیا. جی تو اب یہ ایک ایموشنل قسم کی بات تو ہے، اس کی کوئی لیگل جسٹیفیکیشن نہیں ہے کہ میں آپ کی چیز کو اس لیے جو ہے وہ حاصل کرنا چاہتی ہوں کیونکہ آپ اس کو استعمال نہیں کرتے. تو اس کی کوئی لیگل جسٹیفیکیشن نہیں ہے، لیکن یہ ہم نے بہت عرصے تک برداشت کیا رکھا کیونکہ ہمارے اپنے اندر جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ اتنی زیادہ تھی. ایک ڈیم بننا ہے وہ بھی نہیں بن رہا، اور بنتا اس کے لیے جو ہے وہ اندر سے ہی لوگ جو ہیں وہ سڑکوں پہ نکل آتے ہیں، جن کی گاؤں کے گاؤں جو ہیں، مربوں کے مربے جو ہیں وہ لگتے ہیں، تو وہ پاکستان کے لیے سیکریفائس نہیں کرنا چاہتے عام بندے کے لیے. جی تو ہمیں ڈیمز بنانے کی ضرورت ہے، ہمیں یہ کیپیسٹی شو کرنے کی ضرورت ہے. اور دوسری بات یہ کہ اب شاید اس میں ہم تھوڑے لیٹ ہو گئے کیونکہ وہ آلریڈی یہ کہہ چکا ہے کہ جی مجھے زیادہ ضرورت ہے اور میں اپنی منمانی کروں گا، آپ نے جو کرنا ہے. تو اب جب میں اپنی منمانی کروں گا، آپ نے جو کرنا ہے، ایک تو آف کورس اس کے لیے ہمیں اس بات کو جو ہے ایمپلیفائی کرنا ہے، دنیا کو بتانا ہے کہ پانی کی دہشت گردی جو ہے وہ انسانیت کا قتل ہے. آپ ایک عام سویلینز کا پانی کیسے روک سکتے ہیں؟ پلس بالکل چائنا جو ہے وہ تھوڑا سا انہوں نے جو مبہم سے انداز میں کہا ہے، ہمیں ان سے درخواست کرنی چاہیے کہ اس کو اب جو آگے خاص طور پہ ایس سی او کا فورم آ رہا ہے برکس میں، تو وہ شاید کہیں کہ جی پاکستان انوالو نہیں ہے تو ہم بائیلیٹرل اس طرح نہیں، لیکن ہمیں انیشیٹ کرنا چاہیے برکس کے پلیٹ فارم پہ بھی کہ یہ مسئلہ جو ہے وہ چائنا اپنے بھی ہاف پہ اس کو کرے. جی اور ایس سی او جو پاکستان ہی اس کی میزبانی کرنے والا ہے، اس میں تو ہمیں باقاعدہ اس کے اوپر سیشنز کروانے چاہیے. یہ نہیں کہ انڈیا جو ہے وہ پانی، یہ کہ اگر پانی کی ڈویژن دنیا میں بہت زیادہ جگہوں پہ ہوئی ہے، اس کے بہت پریسیڈنٹ ہیں، اور اگر ایک ملک جو ہے وہ آپ کا پانی روک کر آپ کی پوری قوم کو پیاسا مارنے کی بات کرتا ہے تو پھر اس کے لیے جو ہے وہ ڈپلومیٹک حکم کیا ہے. عموماً جو ہے آج کل ٹرمپ کی اور خاص طور پہ جیرڈ کشنر کی اور وٹکاف کی اور نتن یاہو کی ڈپلومیسی دیکھ کر میرا ڈپلومیسی سے بہت دل کھٹا ہوا ہے. حالانکہ میں بہت اس کے حق میں ہوں کہ ہونی وہ اس چاہیے، لیے کہ وہ لیکن پھر بھی ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے لوگ ہیں، وہ ڈپلومیٹس نہیں ہیں. آپ کا دل ٹھیک کھٹا ہو رہا ہے. بالکل. اور پھر ناٹ سمجھ میں رائٹ نہیں پیپل آتا فار کہ دا رائٹ جاب. جی بالکل. اور یہ دنیا چلانے والے لوگ ہیں، یہ ہماری قسمتوں کے فیصلے کر رہے ہیں، جی جو ہر سائٹ پہ جا کے اپنی نیوکلیر ایشو بھی یہی ڈیل کر رہے تھے ایران کے ساتھ. بالکل. اب جی اندازہ کریں، اور ساتھ میں اپنی ڈیلز بھی کر رہے ہیں ٹریلینز بالکل. آف ڈالر کی. غزہ جی جاتے ہیں تو وہاں پہ وہ ایک بلڈنگ بنانے کی بات. تو بات یہ ہے کہ ہمیں ڈفرینٹ پلیٹ فارمز پہ اس بات کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے. اور اس میں جو اس وقت ہماری پوزیشن ہے، اور خاص طور پہ اگر جو ہے ہمارے ڈپلومیٹس جو ہیں، جن کو کہ جو کہ ماسٹر ہیں کہ بات کیسے کرنی ہے، کیسے پہنچانی ہے، تو اگر وہ اس چیز کے جی لیے جو ہے مصدق آگے ملک بڑھتے صاحب نے ہیں بھی اور کچھ دیر پہلے ایک پریس کانفرنس میں بالکل ایگزیکٹلی یہی باتیں بتائیں کہ جتنی کنٹریز نیچے کی طرف آتی ہیں، ظاہر ہے ڈاؤن سٹریم ہیں، ان سب کے لیے پاکستان آواز اٹھائے گا. یہ انٹرنیشنل مسئلہ ہے، انٹرنیشنل لاء کے مطابق حل ہونا چاہیے، اور اس کے اوپر ڈپلومیسی جو ہے پاکستان بڑے رائٹ فورمز پہ کرنے کا ارادہ بھی رکھتا ہے. ایک انٹرنیشنل کانفرنس اس ٹائم پہ پاکستان میں ہو بھی رہی ہے اسی حوالے سے. تو بالکل آپ کے جتنے ویوز ہیں وہ کوئنسائڈ کرتے ہیں گورنمنٹ کی پالیسی کے ساتھ. ایگزیکٹلی یہی بات گورنمنٹ بھی پروجیکٹ اینڈ پروموٹ کر رہی ہے. پلیز آپ کنٹینیو کر لیں. اور اس میں بس صرف یہ میں ساتھ میں ایڈ کرنا چاہوں گی کہ ہماری اپنی غلطیوں سے ہی ہمیں اور یہ مان لینا چاہیے، اپنی غلطیاں مان کے ہی آپ آگے چلتے ہیں. ہماری اپنی غلطیاں بھی اس کے اندر شامل ہیں کہ ہم جو پانی ہمارے حصے کا تھا، ہم اسے پراپر اس کی یوٹیلائزیشن نہیں کر پائے، ہم اسے یوٹیلائز نہیں کرتے. بہت عرصے تک ہمارا پانی جب ان کا دل چاہتا تھا جتنی ضرورت ہوتی تھی، اور ہم اس پہ خاموشی ہم نے اختیار کی. پتہ نہیں اس خاموشی کی کیا وجہ تھی. ہمیں بہت پہلے اس بات پہ بول لینا چاہیے تھا، جب وہ پانی کے راستے جو ہے وہ جی چینج کر رہے تھے، جب وہ کینالز کا پورا ایک جال بچھا رہے تھے. وہ پانی ان کا نہیں تھا. اور پھر ہمیں اس پہ بولنا چاہیے، خاص طور پہ اس پہ تو ہمارے میڈیا کو بہت ایکٹیو ہو جانا چاہیے. اب مانسون سٹارٹ ہو رہے ہیں تو اب ان کو پانی کی ضرورت نہیں ہوگی، تو وہ پورے کا پورا جو ہے وہ ہمارا پنجاب خاص طور پہ، اور وہ بھی ایگری پنجاب جو ہے، اس کو پانی کے اندر جو ہے وہ دفن کرنے کا پورا منصوبہ بنائیں گے. تو یہ بھی قتل عام ہے، انسانیت کا قتل ہے، ہیومینٹی بالکل کا کرائم ہے. بالکل. اس پہ بھی ہمیں بہت زیادہ اور ابھی سے کام کرنا شروع کر دینا چاہیے، مانسون آنے سے پہلے. کہ یہ دیکھیے مانسون سے، اور یہ اب وہاں پہ کیا ایک جنگل کا قانون ہے کہ پانی کی جب ضرورت دونوں سائڈوں پہ ہوگی تو تب یہ پانی اپنے لیے ضرورت کا رکھ لیں گے، جب پانی کی ضرورت دونوں سائڈوں پہ نہیں
تو یہ ہمیں سیلاب میں بہا دیں گے. بالکل تو یہ باتیں بہت سیریس فورمز پہ بہت سیریس ڈسکشنز کا حصہ بننے کی ضرورت ہے, کیونکہ میں ایگری کرتی ہوں جنرل صاحب سے کہ یہ بمبارڈمنٹ سے مسئلے نہیں حل ہوں گے, دو ڈیم ان کے اڑا کے اور ایک وہ ہمارا, تو یہ مسئلے تو پھر بھی حل نہیں ہوں گے. اس مسئلے کو, کیونکہ یہ عام بندے کی زندگی سے جڑا ہوا ہے, تو اس مسئلے کو جو ہے اس گنجائش کے ساتھ حل کرنا چاہیے کہ چائنا کسی نہ کسی طرح اس میں انوالو ہو جائے, کیونکہ جو ان کا جو برما پترا ہے جو ریور ان کی طرف سے آتا ہے, جی تو وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے لو ریپیرین ہے, تو پھر میں وہاں پہ اپنی مرضی کر لیتا ہوں, دیکھتے ہیں پھر آپ پانی کیسے لیتے ہیں بالکل اگر یہی جنگل کا قانون ہے. بالکل آپ کا پوائنٹ آ گیا. ناظرین آپ نے گفتگو سنی, امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی. تینوں معزز مہمانوں کا شکریہ کہ انہوں نے پروگرام میں وقت دیا. پاکستان کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے. پاکستان نے اپنے قدرتی وسائل, پانی, انڈس واٹر ٹریٹی کے تحت اس کی حفاظت کرنی ہے. انڈیا کو اپنی منمانی نہیں کرنے دینی اور اس معاملے کو انٹرنیشنلی اجاگر بھی کرنا ہے. ساتھ ہی ساتھ پاکستان نے یہ اسٹریٹجی بھی بنانی ہے کہ اس کے اندرونی حالات اور انٹرنل سیکیورٹی کس طرح سے بہتر ہو سکتی ہے. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.